बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में खुश आमदीद कहता है। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से। बाद लोग सवाल करते हैं कि क्या ये अब हमारा कौमी खेल रहा भी या नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने अब से 30 बरस कबल 1984 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में, और अब से तकरीबन 20 बरस कबल, समझ लीजिए 19 बरस और 1 माह कबल दिसंबर 1994 में पाकिस्तान ने सिडनी में आलमी कप हॉकी टूर्नामेंट जीता था, और उसके बाद से पाकिस्तानी हॉकी टीम जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आई है। बाद लोग कहते हैं कि 1996 के अटलांटा ओलंपिक से कबल जो बगावत हुई, उस बगावत के बुरे असरात मुरतब हुए पाकिस्तान हॉकी पर, और उसके बाद पाकिस्तान हॉकी बजाय इसके कि बुलंदियों की मनाजिल तय करती, वो बिल्कुल पस्ती की तरफ चली गई है। हॉकी के हवाले से हम बात करेंगे कि वो हॉकी टीम के जिसने 1960 का रोम ओलंपिक्स जीता, 1968 का मैक्सिको ओलंपिक्स जीता और 1984 का लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जीता, वो हॉकी टीम जिसने पहला वर्ल्ड कप 1971 में जो स्पेन में हुआ वो जीतने का एजाज हासिल किया, फिर 1978 में ब्यूनस आयर्स का वर्ल्ड कप, 1982 में बॉम्बे का वर्ल्ड कप, और फिर उसके बाद 1994 में सिडनी वर्ल्ड कप जीता। आखिर वो हॉकी टीम कहां गई? बाद लोग कहते हैं कि सियासत जो है वो दीमक की तरह चाट रही है हॉकी को। बाद लोग ये कहते हैं कि हॉकी ओलंपियन एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं, जब उन्हें कोई नशिस्त की ऑफर कर दी जाती है तो उसके बाद वो बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अख्तर रसूल साहब ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर का ओहदा संभाला है। ये भी एक हैरत अंगेज बात है कि पहले वो सदर थे 1997 में, फिर उसके बाद वो अभी अब से कुछ अर्सा कबल हेड कोच थे पाकिस्तानी टीम के, थिंक टैंक का हिस्सा है, और 9वीं पोजीशन रही जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में। पाकिस्तान पहली मर्तबा अपनी तारीख में हॉकी वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगा। क्या होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। आपको स्क्रीन पर यकीनन हमारा फेसबुक का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ट्विटर का अकाउंट, ये सब नजर आ रहा होगा। टेलीफोन का नंबर भी आपको नजर आ रहा होगा, आप हमें जरूर कॉल कीजिएगा। हॉकी के हवाले से अगर आपका दिल जला हुआ है तो जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आज हम हॉकी के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियन कमर इब्राहिम से। कमर इब्राहिम जिन्होंने 2 ओलंपिक गेम्स में 1988 के सोल ओलंपिक्स और 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। बार्सिलोना ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने जो है वो कांसी का तमगा जीता। फिर कमर इब्राहिम 1990 की उस वर्ल्ड कप की टीम में शामिल थे जिसे लाहौर में फाइनल में शिकस्त हुई, लेकिन बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी उस टीम की। कमर इब्राहिम से हम बात करेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे। कुछ साबिक ओलंपियंस को, जिनमें पाकिस्तानी हॉकी टीम के नामवर खिलाड़ी शहबाज सीनियर, शहनाज शेख, इनको भी लाइन पर लेंगे। कोशिश करेंगे कि PHF के प्रेसिडेंट अख्तर रसूल को भी लाइन पर ले, उनका मौक़िफ़ भी जाने। लेकिन उससे पहले कि हम कमर इब्राहिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले हॉकी के हवाले से एक पैकेज देखते हैं, और इस पैकेज के बाद ढेर सारी बातें करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ हॉकी के हवाले से। मुल्क में कौमी खेल तेजी से जवाल का शिकार होने लगा। क्या होगा पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल? साबिक ओलंपियंस चीख कर थक गए, मगर किसी के कानों पर जू तक नहीं रिंग रही। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का खजाना खाली, पैसे ऐसे गायब हो गए जैसे पहले कभी थे ही नहीं। PHF के सदर की कई आला लोगों से मुलाकातें भी बेसूद साबित हुई। इन मुलाकातों के बावजूद कुछ हासिल वसूल हुआ, न ही PHF कोई स्पॉन्सर ढूंढने में कामयाब रहा। पिछले दौर में होने वाली शाह खर्चियों ने हॉकी फेडरेशन के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। रही सही कसर 2 ओलंपिक एसोसिएशनों की लड़ाई ने पूरी कर दी। ये इसी लड़ाई का नतीजा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एंट्री नहीं भिजवाई जा सकी, और पाकिस्तान उन मुकाबलों में शिरकत से महरूम हो गया। और इसी झगड़े की वजह से अब टीम का इन एशियन गेम्स में जाना भी मुश्किल नजर आता है, जिनमें टीम ने अपने एजाज का दिफा करना है। पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए किसी इवेंट से बाहर होने का ये वाकया पहला नहीं, बल्कि ग्रीन टीम तारीख में पहली बार हॉकी के आलमी मेले से बाहर हो चुकी है। अगरचे इसकी वजह टीम की नाकिस कारकर्दगी को ठहराया जाता है, मगर ये बात भी रोज रोशन की तरह आया है कि हॉकी की पस्ती में फेडरेशन में जारी मनमानियों ने अहम किरदार अदा किया है। इस तमाम सूरत हाल में हॉकी फेडरेशन ने तो जैसे चुप कर रोजा ही रख लिया है, मगर साबिक ओलंपियंस की जानिब से तनकीद की नश्तर बरसाने का सिलसिला है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या कौमी खेल की पस्ती का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? क्या दुनिया में हॉकी को मुकाम दिलाने वाला पाकिस्तान ऐसे ही तेजी से अपना मुकाम खोता रहेगा? क्या एक एक करके हम तमाम आलमी इवेंट से दूर होते जाएंगे, या कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब पाकिस्तान हॉकी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होगी? यकीनन हमें अच्छे वक्त की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। जी हाँ, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। इस साल जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में, पाकिस्तानी हॉकी टीम उसमें हिस्सा नहीं लेगी, और फिर उसके बाद
جو ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ جو پاکستان 2010 میں گوانجو میں جیتا تھا، جو انچیون میں جنوبی کوریا کے شہر میں کھیلا جانے والا ہے، اس میں بھی پاکستانی ٹیم کی شرکت مشکوک ہے۔ قمر، آپ پاکستان کی سبز شرٹ پہن کر، سٹار والی شرٹ پہن کر ہاکی کھیلیں، کیسے دیکھتے ہیں پاکستان ہاکی کو؟ یہ کدھر جا رہی ہے؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے آپ کی؟ اقبال بھائی، اس وقت تو سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان کی ہاکی کہاں جا رہی ہے، کیونکہ جو پچھلے 5 سال جو گزرے ہیں وہ سب سے خطرناک دور میں کہتا ہوں کہ ہاکی کا گزرا ہے، جس میں کہ پاکستان کی ہاکی جو ہے نا سب سے زیادہ مطلب بلو پار رہی ہے، اور ان کے اس ٹینیور میں میرے خیال میں جتنی جو کہتے ہیں ریکارڈز بنا سکتے تھے انہوں نے بنا دیے، اور یہ بھی ایک بات ہے کہ ان کے ہی دور میں سب سے زیادہ پیسہ بھی ان کے دور میں آیا ہے، اور جس کو کہ میرے خیال میں جیسے کہ کنگال ہو گئی ہے، جیسے کہ پیکیج میں دکھایا آپ نے کہ بھئی کہ اب آپ جو ہے نا انہوں نے بے دردی سے یوز کیا، ویسا ہی یہ کام کیا گیا، مطلب منمانیاں بہت زیادہ کی گئی ہیں، اور جو جس طرح سے اس کا یوزج کیا گیا اور جن لوگوں کو لگایا ہے کہ کمپیٹنٹ لوگ ہی نہیں تھے جو کہ لگے تھے ساتھ، سب کو نوکریاں مل گئی نا۔ مجھے ایک کھلاڑی کہہ رہے تھے پیٹرول کا خرچہ مل جاتا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، اور بڑا افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، حالانکہ پاکستان کے پلیئرز رہے وہ، کہ ابھی جو جونیئر ٹیم کی مینجمنٹ تھی، میں منظور الحسن کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ان کو طاہر زمان کی بات کر رہے ہیں، کوالیفائڈ کوچ ہے، ان کو تو 1 مہینہ ہی ہوا تھا، طاہر زمان تو ایز اے کنسلٹنٹ تھے ہی ان کے ساتھ۔ میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دانش کلیم اور انجم سعید، یہ 2 لڑکے ٹیم کے ساتھ آپ نے پاکستان کا فیوچر ان لوگوں کے حوالے کیا ہے کہ اگر مجھ سے پوچھیں ایمانداری سے، میں آج آپ کے چینل پہ دانش کلیم 94 کے ورلڈ کپ وننگ ٹیم کے ممبر تھے، انجم سعید کے والد سعید انور پاکستان کے مایہ ناز رائٹ ہاف ہوا کرتے تھے۔ اقبال بھائی دیکھیں، بات سنیں، میں بات کر رہا ہوں ان 2 بندوں کی جن کے ہاتھ میں آپ نے پاکستان کا فیوچر پکڑا ہوا۔ اگر میں وہاں پر سیکریٹری ہوتا تو آئی سویئر کہ میں ان کو اپنی کلب کی ٹیم میں نہیں دیتا۔ آپ نے پاکستان کا فیوچر ان کے حوالے کر دیا، اور پاکستان کا فیوچر بھی ایسا حوالے کیا ہے کہ وہ جو کیمپ کی ٹریننگ ہوئی ہیں اس میں اگر نیوز ہو تو انجم سعید تو آئے نہیں کیمپ میں، دانش کلیم الیکشن لڑنے کے لیے چلے گئے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، پہلے ان سے بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اولمپئن شہناز شیخ کو بھی آن لائن لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ سر میں عتیق اللہ بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ لاہور سے عتیق اللہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس مرتبہ تو ہم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے، لیکن کیا آئندہ بھی اس طرح کوئی حالات آئیں گے؟ اچھا، اگر یہی لوگ رہے تو حالات بہتر ہونے کی توقع۔ اور سر میں نے یہ بھی پوچھنا تھا کہ کھلاڑیوں کی فٹنس پر کتنا توجہ ہو رہا ہے اس مرتبہ؟ اچھا ٹھیک ہے، فٹنس پر کتنی توجہ ہو رہی ہے قمر ابراہیم سے پوچھوں گا۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ عتیق اللہ، آپ نے لاہور سے کال کیا۔ فٹنس نظر آتی ہے کھلاڑیوں کی؟ اقبال بھائی، سب سے امپورٹنٹ چیز، بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن کر دیا عتیق اللہ نے، کہ ابھی ایک چیز ان کو سمجھنے والی ہے سب سے زیادہ ضروری ٹیم مینجمنٹ کو، کہ جب پلیئرز کو اب آپ کا رولنگ سبسٹیٹیوشن آ گیا ہے، گیم بہت فاسٹ ہو گیا ہے، سیلف سٹارٹ آ گیا ہے، اس میں رولز اتنے چینج ہو گئے، اب آپ کے جو 16 لڑکے ہیں وہ ایک ہی لیول کے چاہیے آپ کو، ایسا نہیں چاہیے کہ آپ ریزرو وہ لڑکا رکھ لیں جو آپ کا منظور نظر ہو، آپ اس کو رکھ لیں ساتھ اور آپ اس کو لے جائیں۔ ایسے لڑکے رکھتے ہیں؟ میرے حساب میں تو اس جونیئر ٹیم میں کچھ لڑکے ایسے ہی رہے ہیں، سفارش پہ، پرچی پہ سفارش ہی رہے ہیں، جو کہ پچھلے دور کی ان کے جو ہمارے سیکریٹری صاحب تھے ان کے ساتھ یہ جو شیخ پورا کے بھی کچھ لڑکے تھے، تو یہ کچھ لوگوں کا مطلب کہ ایسے تھے کہ وہ کیپیبل نہیں تھے، ایسے کہ ان کو پاکستان کے جونیئر ورلڈ کپ میں کھلانا جو کہ آگے سینئر میں ریپلیس کر سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی ٹیم تھی یا ان کی ذاتی ٹیم تھی کہ لڑکے کہیں سے بھی کھلائے؟ میں آپ بتا رہا ہوں نا کہ انہوں نے جو پچھلا 5 سال کا دور ہے نا وہ اتنا ورسٹ گیا ہے، انہوں نے واقعی یہ بات، آپ کے یہ ورڈ ہے نا میں اس کو بالکل ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم نہیں تھی۔ میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جونیئر ٹیم گئی تھی اس کو نوی پوزیشن لی، اس نے نوی پوزیشن لی، آپ اس کو پاکستان کی ٹیم نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں یہ پنجاب کی ٹیم۔ اچھا، یہ آپ اس میں کے پی کے کا لڑکا کوئی بھی نہیں تھا، بلوچستان کا ایک بھی لڑکا نہیں تھا۔ ٹیلنٹ نہ ہو تو پھر کہاں سے زبردستی لیں گے؟ ٹیلنٹ کہاں نہیں ہے، ٹیلنٹ کہاں نہیں ہے کہ کراچی کا کوئی لڑکا، آپ کو کیا پورے کراچی میں کوئی ٹیلنٹڈ لڑکا نہیں ملے گا؟ آپ بھی تو یہی کھیلے ہیں نا کراچی میں ساری ہاکی؟ صرف پنجاب سے لڑکے لیے گئے ہیں، اور وہ بھی ان کے گڈ لک کے توقیر بھائی کی اکیڈمی سے لڑکے نکل گئے، انہوں نے وہاں سے یوں لیا اور ان کو ڈال کے لے گئے۔ ٹھیک ہے، اس وقت ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر، ان سے پہلے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ یہاں سے بات کر رہا ہوں، کراچی سے۔ ایک کوشچن میرا تھا، انفیکٹ وہ ٹاپک بھی آپ نے وہی سٹارٹ کر دیا کہ آپ نے یہ بات بولی کہ پنجاب کے لڑکے، کے پی کے لڑکے، ادھر کے لڑکے، ادھر کے لڑکے، مطلب مجھے بات ہے پاکستانی لڑکے کب کھیلیں گے؟ کیا کبھی وہ وقت آئے گا جب پاکستانی لڑکے کھیلنے ہوں گے، چاہے وہ کوئی سا بھی سپورٹ ہو؟ اگر ان کی سفارش ہوگی تو کھیلیں گے نا یاسر؟ ہم سفارش پہ ہی کیوں بات کر رہے ہیں ہمیشہ؟ کیا کبھی وہ وقت آئے گا جب پاکستان کھیل رہا ہوگا؟
صحیح, یہ بڑا کوشچن مارک ہے کیونکہ 20 سال ہو گئے ورلڈ کپ. میری ایک گزارش ہے, میں بہت معذرت کرتا لانے کے لیے, ایک گزارش میری ہے کہ پلیز اگر اس پہ ایمفیسائز کر کے بات کریں ہم لوگ کہ صرف اسی بات پہ کہ اس ٹاپک کو اس چیز کو ختم کیوں نہیں کیا سکتے ہم لوگ. یہ قومیت ہر جگہ پہ یہ چیز ہے. صحیح, ایٹ لیسٹ ہاکی کو تو بخشیں خدا کے لیے نیشنل گیم. بالکل آپ نے صحیح کہا یاسر, جب گرین شرٹ پہنتے ہیں تو لڑکا کہیں کا بھی ہو صرف اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے ستارے کی عزت کے لیے پرفارم کرنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں یاسر کراچی سے کال کیا. اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز اولمپئن شہناز شیخ. ہم نے تو ان کو نہیں کھیلتے دیکھا, لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کی ڈربلنگ اتنی زبردست ہوا کرتی تھی کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا لوگ شہناز شیخ کو نہیں بھولے. شاعر مشرق علامہ اقبال کے شہر سے ان کا تعلق. آج کل وہ موجودہ فیڈریشن کے خلاف کافی سرگرم عمل تھے, پچھلی فیڈریشن کے. اب کیا صورتحال ہے ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم شہناز شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام اقبال صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا یہ بتائیے کہ ہمت ہار گئے یا اب بھی توانائی ہے شہناز شیخ میں جو اپنی 25 لائن سے گیند کو لے کر مخالف ٹیم کے ڈی میں جاتا تھا, یا اب آپ وہی کھڑے ہو گئے, آپ نے دیکھ لیا کہ حالات سدھرنے والے نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ قمر ابراہیم, السلام علیکم السلام علیکم, اور بڑا خوبصورت اس نے ٹائی وغیرہ پہنی ہوئی ہے, ہمیشہ ویل ڈریس رہتا ہے. اور دوسرا ہے کہ آپ کو بھی مبارک ہو, آپ نے یہ ایکسپریس جوائن کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. تو آپ بھی ماشاءاللہ اسپورٹس کے بہت بڑے یعنی کہ اینکر ہیں. بہت شکریہ. اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف. یہ بتائیں کہ آپ کیوں نہیں گئے اسلام آباد میں؟ مظاہرہ کیا گیا, سمیع اللہ صاحب موجود تھے, قمر ضیاء موجود تھے, کچھ اولمپئنز تھے, آپ کیوں نہیں گئے؟ میں گیا تھا. اچھا, آپ کی انفارمیشن غلط ہے. آپ پیچھے کھڑے ہوئے تھے, لیکن آپ پیچھے کھڑے ہوئے تھے. نہیں میں سینٹر فارورڈ تھا, میں ہمیشہ سینٹر فارورڈ رہا ہوں. اچھا, ہاں. کوئی پیشکش ہوئی اس ہاکی فیڈریشن کی جانب سے آپ کو؟ نہیں, پیشکش تو ہاکی فیڈریشن کی جانب سے تو ہمیں کیا پیشکش ہونی. ہم نے تو وہاں جو پارلیمنٹ تھے, پارلیمنٹرین تھے, جو بہت بڑا فورم ہوتا ہے, اس کو جگانے کی کوشش کی ہے. اور ہم شکر گزار ہیں کہ وہاں منسٹر صاحب بھی آئے تھے اور دوسرے ایم این اے بھی آئے تھے. ہمارا کام دیکھیں جی, ہم جو ہے نا خاص طور پہ ہم کھلاڑی جو ہیں, خاص طور پہ ہم جو ہیں, قمر ابراہیم ہوا, میں ہوا, سمیع اللہ, اصلاح الدین, ہم ہیں فارورڈ, سینٹر فارورڈ. ہمارا کام ہے ڈی میں جانا, جاتے رہیں گے, کبھی نہ کبھی تو گول ہوگا نا. تو آپ نا امید ہے کہ گول ہونے کی امید نہیں ہے, اس کا مطلب ہے آپ کو؟ گول تو ہمیشہ ہم نے کیا ہے. ہمیں تو جرمن نے بھی روکا, آسٹریلیا نے بھی روکا, لیکن گول ہم نے کر دی. 2008 سے آپ پچھلی فیڈریشن کے خلاف, اور اب نئی فیڈریشن آ گئی, کوشش کر رہے ہیں لیکن گول کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ خلاف. دیکھیں میں بتاؤں, جب 12ویں پوزیشن آئے گی, 7ویں پوزیشن آئے گی, 12ویں 9ویں, تو اس میں خلاف تو نہیں ہوگا. ہم تو حقیقت بتاتے ہیں. جب یہ جیت کے آئیں گے, ہم جیت کے بھی ہم ہار بھی ڈالیں گے. جب 12ویں پوزیشن آئے گی تو نیچرلی آپ بھی ناراض ہوں گے, ہم بھی ناراض ہوں گے. اچھا, یہ فیڈریشن پچھلی والے اور دوسرے یہ کیوں کہتے ہیں کہ شہناز شیخ صاحب پنڈی کی صدارت کا الیکشن لڑنا چاہتے تھے, وہ ہم نے نہیں ان کو اپنے ساتھ رکھا, تو ہمارے بارے میں انہوں نے لیٹر لکھنا شروع کر دیے. بات صحیح ہے شہناز صاحب؟ دیکھو نا, یہی تو کہتے ہیں, پہلے کہتے تھے کہ جمہوریت طریقے سے آئیں. ہم جب جمہوریت طریقے سے آنے کی کوشش کی ہے تو یہ ری سائیکل فیڈریشن جو ہے اس نے نہیں ہمیں آنے دیا. اچھا, تو آپ الیکشن لڑنے گئے تھے پنڈی کا؟ ہاں جی, ہم الیکشن لڑنے گئے تھے, اور ہم نے اختر کو بھی کہا تھا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع تھا اور اختر کے لیے کہ یہ الیکشن سے پہلے آتے اور اسلام سے, اسمی سے, قمر ابراہیم, دوسرے لوگوں سے بات چیت کر کے ایک کنسنسس ڈیولپ کرتے, تو میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا ہوتا. تو میں تو اب آپ شہناز صاحب, آپ کا نام لوگ اب تک نہیں بھولے, اب آپ پاکستان ہاکی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ اولمپکس ایسوسی ایشن کی جو ایک پیرالل بن گئی ہے, آپس کی لڑائی, کامن ویلتھ گیم ہم نہیں کھیلیں گے. اب ایشین گیمز کے حوالے سے بھی مجھے آج پتا چلا 31 جنوری کو کوئی اجلاس ہو رہا ہے, اس میں فیصلہ ہوگا. تو یہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ورلڈ کپ سے ہم ویسے ہی باہر ہو گئے. جونیئر ورلڈ کپ میں 9ویں پوزیشن, آپ کے دوست اختر رسول ہیڈ کوچ تھے, پوزیشن آئی, اب وہ پی ایچ ایف کے پریزیڈنٹ بن گئے. ہو کیا رہا ہے یہ؟ وہ تو آپ کے سامنے ہے جو ہو رہا ہے, اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. تو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح قمر ابراہیم نے کہا کہ وہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کا تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا. اور خاص طور کے پچھلی جو 5 سالہ دور گزرا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین جو ہے بھیانک دور پاکستان کی ہاکی یا کسی کی ہسٹری ہاکی میں اتنا نہیں گزرا ہوگا. میں ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں, آپ کو میں نے بتایا تھا, میں دبئی بھی گیا, اور یقین کرو پاکستانی اتنا کنسرن ہے وہاں پر ہاکی کے بارے میں, کیونکہ ہماری نیشنل گیم ہے, اس نے 50 میڈل جو ہے پاکستان کو دیے ہوئے ہیں. اس پر میں بات کروں گا, آپ لائن پر رہیے گا. ایک وقت ہو گیا چھوٹا
چھوٹے سے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شہناز شیخ سے مزید بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ اگر ان کو عہدے کی پیشکش کی گئی تو کیا یہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ جائیں گے. بریک کے بعد ان سے مزید بات. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر اسپورٹس آر میں پاکستان کے ہاکی اولمپئن قمر ابراہیم کے ساتھ مرزا اقبال بیگ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے ہاکی کے حوالے سے. قمر ابراہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. قمر, اب تو پچھلے فیڈریشن کے دونوں عہدیداران چلے گئے, قاسم ضیاء پریزیڈنٹ کا الیکشن نہیں لڑے, آصف باجوہ سیکریٹری کا الیکشن نہیں لڑے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں چلے تو گئے, صرف چہرے بدلے. آپ اس سے کتنا اتفاق کریں گے؟ دیکھیں, میرے خیال میں جو مین پرابلم آ رہا تھا وہ ان دو بندوں کی وجہ سے آ رہا تھا, کیونکہ ڈیسیجن میکر یہ دو بندے تھے. رانا مجاہد کی ایسا کوئی پرابلم نہیں تھا, جوائنٹ سیکریٹری رہے, ایسوسیٹ سیکریٹری, وہ ان کے ساتھ ضرور ہوگا رانا اس وقت, کیونکہ ڈیسیجن جو ہو رہے تھے وہ یہ تین بندے ہی لے رہے تھے. لیکن ڈیسیجن میکر رانا لے رہے تھے نا, اگر ان کے ساتھ ہوں گے نا, کیونکہ وہ ان کے مین ان کے اس کور کمیٹی میں سے تھے, مطلب تھنک ٹینک کا حصہ. لیکن ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی دیکھیں نا, ایک پروسیس ہو گیا, الیکشن کا پروسیس ہوا, جس کو کہ سب نے بولا کہ جی غلط ہے, غلط ہوا, کچھ پتہ لگا جی کہ دھاندلی ہوئی ہے, سارا کچھ. اب ایک پروسیس ہو گیا, اس کو ہونے کے بعد سب کچھ ہو گیا, سلسلہ کر ہو گیا. اب اختر رسول آ گئے. اختر رسول کا میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ لاسٹ ٹائم بھی ایک دفعہ پریزیڈنٹ رہ کے جا چکے ہیں 97 سے 99 تک, اب وہ جب دوسری دفعہ آئے ہیں تو اب وہ میرے خیال میں وہ غلطی نہیں کریں گے جو انہوں نے پچھلی دفعہ کی تھی, یا وہ چیزوں کو نہیں دہرائیں گے کہ جو کہ نئی امپروومنٹ کر سکتے ہیں, وہ ان کو سمجھ آ جائے گی. تو جب وہ ہیڈ کوچ تھے, دوسرا ہاکی فیڈریشن کے ساتھ 5 سال اٹیچ رہے, تو اس وقت انہوں نے کوئی مشورہ نہیں دیا. نہیں دیکھیں, وہ میرے خیال جو میں سمجھتا ہوں, جو مجھے نظر آتا ہے یہاں پر, کیونکہ ایک تو میرے خیال میں ان کا وہ صحیح ڈیسیجن مجھے نہیں نظر آتا تھا کہ جب انہوں نے ٹیم لی تھی. مگر میں جو سمجھتا ہوں کہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ بھئی کہ اگر اختر بھائی نے بھی کیسے یہ کر لیا کہ جی کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ میں مینیجر بنتا ہوں, وہ اس لیے کہ ٹیم کہیں پر بھی کسی کے ساتھ بھی پرفارم نہیں کر رہی تھی. تو آخر ایک جس آدمی کا, ان کا بھی یہ ہے, ایک چیز تو ہے کہ بہت لائلٹی سے تو دل تو جلتا ہے نا بندے کا, وہ اس پہ آئے کہ نہیں میں سنبھالتا ہوں. لیکن ان کو بھی آنے کے بعد اس لیول کا پتہ لگ گیا کہ وہاں پر جتنی فاسٹ گیم ہو گئی ہے اس کے لیے, اور میں ان کی بیڈ لگ یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ جو مینجمنٹ تھی وہ مجھے سمجھ میں نہیں ہے. اچھا, یہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے آپ کو پیشکش ہوئی ہے کیا جونیئر ہاکی ٹیم کی؟ کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قمر ابراہیم کو دانش کلیم یا انور سعید کی جگہ جونیئر ہاکی ٹیم کی پیشکش ہوئی ہے. اچھا, اگر مجھے ہوئی ہوتی تو میں یہاں پر ضرور بولتا کہ ابھی تک کوئی نہیں ہوئی. مجھے کچھ ابھی تک قمر ابراہیم کو کوئی پیشکش نہیں ہوئی. اصلاح الدین کے گھر تو گئے تھے پی ایچ ایف کے سیکریٹری. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصلاح الدین کی پراسرار خاموشی اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ شاید انہیں بھی کوئی پیشکش ہوئی ہے. اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی بھائی, وعلیکم السلام. سجاد وائی ہوں لاہور سے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, کافی عرصہ سے بھی کہہ رہا ہوں, کہ جب تک کھیل سیاستدانوں کے ہاتھوں میں رہے گا اس میں سیاست ہی رہے گی. جب تک کھیل کھلاڑیوں کے پاس نہیں آئے گا تب تک کھیل آپ کا سیدھا نہیں ہو سکتا, نہ ہی کرکٹ, نہ ہی ہاکی, نہ ہی کوئی اور گیم. اس لیے آپ اپنی اسکواش کا حال دیکھ لیں کہ 0 پہ بھی وہ نہیں نظر آ رہا. اسکواش تو سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے سجاد وائی صاحب. جی جی, اسکواش تو سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ تو پاکستان ایئر فورس کے ہاتھ میں. نہیں, سیاست اس میں بھی اثر انداز ہوئی نا جی. سیاست کی بات, ایئر فورس میں جو لوگ ہیں وہ بھی تو سیاسی, ان کی بھی تو کر رہی ہیں, تو وہ بھی سیاستدانوں ہی کے بٹھائے ہوئے لوگ ہیں. اچھا, کھیل کو جب تک آپ کھلاڑیوں کو نہیں دیں گے آپ کھیل میں یوں ہی روتے. تو اختر رسول کھلاڑی نہیں ہے, رانا مجاہد کھلاڑی نہیں ہے. اختر پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے ہیں اکثر. ہاں مجھے پتا ہے, وہ ضیاء الحق کے دور میں غیر جماعتی انتخابات میں 1985 میں پہلی مرتبہ الیکشن جیتے تھے. پھر بعد میں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ شامل ہوئے, پنجاب اسپورٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے منسٹر بھی رہے پنجاب کے, بہت سارے. قاسم ضیاء کا بھی یہی حال ہے. بار دیکھ لیں, جب آپ اس کو نکالنا پڑے گا جی سیاستدانوں سے. اگر آپ نے سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں, کھلاڑیوں کو کھیلنے دیں. ٹھیک, آپ لاہور سے کال کر رہے ہیں, وہیں چلے جائے گا, نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں دفتر ہے پی ایچ ایف کا, وہاں جا کے اپنا مدعا ضرور بیان کیجیے گا. بہت بہت شکریہ سجاد بھائی, آپ نے لاہور سے ہمیں کال کیا. شہناز شیخ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے 1-2 سوال اور کرتے ہیں. شہناز شیخ صاحب, اب یہ بتائیے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ چہرے بدل گئے ہیں, نام بدلے, چہرے بدلے, لیکن دوسرے لوگ آ گئے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ نے میری بات پہ غور نہیں کیا تھا, میں ری سائیکل کی بات کی تھی. اچھا, ری سائیکل کی بات کی تھی تو وہ آپ نے غور نہیں کیا میرا خیال. اچھا, ری سائیکل تو وہ کاغذ وغیرہ کا ہوتا ہے نا, دوسری چیزوں کا, یہ تو انسان ہے. میرا مقصد ہے کہ وہ کہتے ہیں چہرے بدلے ہیں, کرسیاں بدلی ہیں, وہ میرا مقصد ہے کہ وہی فیڈریشن ہے ساری جو آپ گزشتہ 5-6 سال سے تھی, تو وہی پالیسی بھی دیکھ لیں, وہی چل رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
मुझे 2 माह हो गए हैं, मैं 2 स्टेटमेंटें सिर्फ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की पढ़ता हूँ। एक तो यह है कि फंड चाहिए, हमें फंड हमारे पास नहीं है, और दूसरा ये है कि ये ओलंपियन जो है ये मिल गया हमारे साथ, वो मिल गया। हॉकी की प्लानिंग, हॉकी के विजन के बारे में, हॉकी के बारे में कुछ नहीं मैंने यानी कि 2 महीने में अभी तक सुना। अच्छा, फंड्स की आपने बात की, कथा कलामी होती, फंड्स की बात की। पिछले दौर में 5 साल में कोई तकरीबन 80 करोड़ के करीब रुपए मिले, कुछ जॉय ट्रिप पे भी खर्च हुए, अब बिल्कुल कंगाल हो गई है PHF। आप इसकी रीजन क्या समझते हैं? मैं देखिए जी, अख्तर रसूल साहब हमारे पास आए थे। अख्तर रसूल को मैंने यही कहा था, मैंने कहा अख्तर साहब आपने 30 करोड़ रुपए की जो है वो डिमांड की है, तो मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि आप जो है अच्छे आदमी है, तबीयत की आप बेहतर है, यानी कि लेकिन किसी वो फंस गए हैं कहीं जाल में। तो कहने का मकसद यह है कि अगर आप पुरानी फेडरेशन जो है, पिछली 5 साल फेडरेशन, अगर उसका इंडिपेंडेंट जो है ऑडिट करवा दें तो मेरा ख्याल है कि 1 साल का खर्चा आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अख्तर रसूल साहब सियासत में भी हैं, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है। जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी लाहौर में तो प्राइम मिनिस्टर के दाएं जानिब खड़े हुए थे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने उनका हाथ उठा के कहा कि हमारे पास भी एक कप्तान है। इमरान खान की तरफ वो इशारा कर रहे थे कि नहीं, हमारे पास भी अख्तर रसूल कप्तान है। उनको मुलाकात का वक्त क्यों नहीं मिल सका प्राइम मिनिस्टर साहब से? वो PHF के पेट्रन है प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या वजह समझते हैं आप? ये देखिए मैं तो मेरा क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर को यही पता है कि अख्तर साहब ने सिर्फ जो है वो, मेरा ख्याल है कि उनको पैसों का प्रॉब्लम है। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को जो ब्रीफिंग तो मिली होगी कि भी अख्तर साहब क्यों मिलना चाहते हैं, और उनको ये भी होगा कि जिसने आपने कहा है कि पिछली जो फेडरेशन को कोई 80 से 1 अरब रुपया जो मिला है, तो मेरा ख्याल है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये सामने चीज आई होगी। तो बैनुल सूबाई राब्ते के वफाकी वजीर भी आपके साथ हैं, मियां रियाज हुसैन पीरजादा साहब? हाँ, ये मिले थे वो हमें, यानी कि जब हमने जब एहतजाज किया था, आपका रिकॉर्ड करवाया था, तो वो मिले थे हमें, यानी कि, और उन्होंने यकीन करो कैटेगरी कहा था कि हमने इनको कहा था कि ये इलेक्शन जो है आपके नहीं करवा सकते, इनलीगल इलेक्शन है। ये मिनिस्टर की स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अपना ये जो है बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, यानी कि, और अख्तर को भी यानी कि मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब जितना कमर इब्राहिम कह रहा, मैं आई एम सॉरी, ये बरखुदार है, मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि ये इलेक्शन हो गए और अब जो हो गए, नहीं, मैं मुसलमान आदमी हूँ, सीधा सिंपल सी बात यह है कि हराम की कमाई की ज़कात जायज नहीं होती। अच्छा, बस ये बताइए कि कमर को फिर क्या कुछ ओहदा मिलने जा रहा है? आप तो फौरन फोर्स ही कर लेते हैं, नविश्ते दीवार पढ़ लेते हैं। नहीं, मैं तो चाहूंगा, हमने तो कहा है कि कमर को दूसरे हमारे जो यंग लड़के हैं उनको ओहदा मिलना चाहिए, लेकिन ऑनरेबल तरीके से, इज्जत के साथ, और एक प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलना चाहिए। अगर ये इंडिविजुअल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ट्रैप होंगे। ठीक है, आपने सुना है, मुझे पता है कि एक मीटिंग हुई जिसमें सीनियर्स ने कहा है जूनियर्स को कि अगर आपको कोई ऑफर होती है तो आप उसको तस्लीम पेशकश को कबूल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज शेख। कमर, एक जुमले में बताइए, फिर उसकी मैं ब्रेक पर जाऊंगा, फिर उसके बाद वापस। मैं ये कहूंगा कि जो पिछली फेडरेशन का हिसाब है ना 80 करोड़ का, वो उनसे ही लेना चाहिए हिसाब। तो ये राना उनके साथ उनसे हिसाब लेना चाहिए, उनका ऑडिट कराना चाहिए। अख्तर रसूल जो कोशिश कर रहे हैं अगर वो, तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को उनको पूरा टाइम देना चाहिए। इस पर हम जो भी है इफेक्ट पाकिस्तान का नेशनल गेम हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियन कमर इब्राहिम के साथ आपके अपने शो स्पोर्ट्स आवर में मिर्जा इकबाल बेग आपको खुश आमदीद कहता है। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे साबिक हॉकी ओलंपियन शहनाज शेख से। ट्विटर पर हमारे पास एक क्वेश्चन आया है फवाद रहमान का, और ये पूछते हैं, इन्होंने वाशिंगटन DC से, आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त वहां तो रात के तकरीबन कोई 1:30 बज रहा है, वहां प्रोग्राम देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वी आर स्टिल यूजिंग ओल्ड टेक्निक्स इन हॉकी हैज चेंज्ड अ लॉट इन लास्ट 15 years, बट वी आर स्टिल यूजिंग ओल्ड टेक्निक्स। वी नीड फॉरेन कोचेस टू ब्रिंग अस एट लीस्ट पार लेवल। फवाद रहमान वाशिंगटन DC से, क्या कहेंगे, क्या हमारी टेक्निक वही है? नहीं, टेक्निक हमारी चेंज हो गई है, हम लोग थोड़े लेटेस्ट उसमें तो जरूर आ गए, लेकिन एक चीज जिसको कि हम लोग अभी तक ओवरकम नहीं कर सके, और जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तान की हॉकी का, वो है लड़कों का फिटनेस लेवल। वो फिटनेस लेवल इनका कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि जब आपका फिटनेस लेवल होगा तो आप उन टेक्निक्स को, उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो प्रॉपरली, जो कि आप सीख के जाओगे, जो आप करके जाओगे। ये नहीं है कि हम बिल्कुल ओल्ड उस पर ही जा रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें। फॉरेन कोचेस की जरूरत है? मैं नहीं समझता।
رولنڈ ٹالکمین کا تجربہ کیسا رہا؟ I don't think so کہ اس کی ضرورت ہے. ہاں جو رشما کا تجربہ تو اچھا رہا تھا جو ساتھ رکھا تھا 94 دیکھیں وہ بھی میں جو ہے نا بہت ساری اس میں کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ چیز ہوتے ہیں. اس میں رشید جونیئر کا ایک بہت بڑا رول تھا. ٹھیک ہے. اور مشل کا تجربہ کیسا رہا؟ مشل کا تو بہت ہی برا تجربہ رہا ہے میرے خیال میں. آپ کو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو گئی. اچھا قمر, اب یہ بتائیے کہ جس طرح سے کامن ویلتھ گیمز میں ہم نہیں جا رہے جو گلاسگو میں ہو رہے ہیں, پاکستان ہاکی فیڈریشن فریق بنی ہوئی ہے کیونکہ وہ پاکستان سپورٹس بورڈ کے ساتھ جا رہی ہے, جو پاکستان اولمپک ایسوسیشن ہے جو ریکگنائزڈ ہے بائی آئی او سی, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عارف حسن کی, اس کے خلاف جا رہی ہے, تو ہم کامن ویلتھ گیمز سے محروم ہو گئے. اب ایشین گیمز کے لیے بھی 31 جنوری کو میٹنگ ہے, اس کے بعد فیصلہ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں, ویسے ہی ہم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے, ویسے ہی ہم اور دیگر بڑے ایونٹ سے باہر ہو گئے, اگر ایشیا کپ میں بھی نہیں جائیں گے ایشین گیم میں پھر کیا ہوگا؟ میرے خیال میں تو یہاں پر اختر رسول کو ڈیسیجن لینا چاہیے اور ان کو یہ چیز کو بھلا دینا چاہیے کہ جو اولمپک ایسوسیشن کی 2 لڑائی ہے وہ ان کو لڑنے دے بڑوں کو, مگر اس میں ہاکی کا نیشنل گیم کو نقصان نہ کرے. رانا مجاہد پارٹی رہے ہیں اس میں. یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہوا ہے کہ آپ جو ہے کامن ویلتھ گیم میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں اور ایشین گیمز آپ کا خطرے میں پڑا ہوا ہے, اور ہم جو ہے اتنا برا امپیکٹ اس وقت دے رہے ہیں کہ روز اخباروں میں بھی آ رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم اذلان شاہ میں جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے پرائم منسٹر کو, اور یہ اس چیز سے نکلنا چاہیے پاکستان کے نیشنل گیم کو. ایٹ لیسٹ یہ وہ گیم ہے جس نے اتنے لارلز لا کے دیے ہیں, اتنے میڈلز لا کے دیے ہیں, اور آپ اس کو اپنا نیشنل گیم بھی گنتے ہیں. 3 اولمپکس, 4 ورلڈ کپ, متعدد چیمپئنز ٹرافی, ایشین گیم. اتنا برا امپیکٹ ہے کہ ہم بول رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اور اس وقت جو پیسوں کا حساب کتاب کی جیسے ہم نے پہلے بات کی جو پچھلی فیڈریشن کا ہے ان کا حساب پورا لینا چاہیے. لیکن یہ کنٹینیوٹی نہیں ہے. رانا مجاہد اسی فیڈریشن سے آ رہے ہیں نا, اختر رسول بھی ان کے ساتھ تھے, آپ ان کو بالکل مبرہ قرار دیں؟ نہیں, میں بالکل نہیں دیتا, میں بالکل مبرہ قرار نہیں دیتا رانا مجاہد کو. رانا مجاہد جب وہ اس کا حساب لیں گے تو رانا مجاہد سے بھی لیں. اختر رسول بھی تو تھے تھنک ٹینک کا حصہ, کراتے تھے. تھنک ٹینک کا حصہ ضرور ہوں گے, مگر جو ڈیسیجن میکر تھے وہ تو 3 بندے تھے نا وہاں پر. کون کون؟ قاسم ضیاء, آصف باجوہ اور رانا مجاہد. تو رانا مجاہد اب اس چیز کو کور کر کے دیں, یہاں پہ وہاں پہ پتہ کرا کے دیں کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے. ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. لیکن یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے, یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ ہمارا لوگوں میں امپریشن ایک خراب مل رہا ہے, بلکہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے جونیئر اور سینئر ٹیم کے پلیئرز ہیں وہ بھی بہت ڈیمورلائز ہو رہے ہوں گے یہ سب باتیں سن کے, کیونکہ جب ان کو اپنا فیوچر سیکیور نظر نہیں آ رہا ہوگا تو وہ اس بے دلی سے پھر جائیں گے ہاکی کھیلنے کے لیے, اور جو سب سے بڑا نقصان ہے پاکستان کی ہاکی کے لیے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اب کیا ہونا کیا چاہیے؟ اب اس آپ نے شناز شیخ کہہ رہے تھے کہ برخوردار ہے قمر ابراہیم, لیکن یہ کیا کہ جو ہو گیا یعنی کہ ان الیکشن کو تسلیم کر لیا آپ نے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک چیز ہو گئی ہے اور اس کو تسلیم کر لیا, ایک پروسیس دے دیا نا اس کو آپ نے, یا تو وہ پروسیس ہی وہیں رکنا چاہیے. پھر آپ لوگ قمر ضیاء کے گھر میں بیٹھ کر کیوں مخالفت کرتے تھے یہ جعلی الیکشن؟ تسلیم کر لیا آپ نے؟ دیکھیں میری بات سنیں, وہاں پر کوئی بھی بات جعلی الیکشن کی نہیں ہوئی ہے. مطلب الیکشن کو نہیں مانتے؟ وہاں پر بات یہ ہوئی ہے کہ جو الیکشن کا طریقہ کار تھا وہ غلط تھا. جو ہمارے بڑوں نے بھی کہا, وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے. لیکن اب اگر آپ نے مثال دی, آپ کو خود بھی بولا, آپ نے سب سے پہلے بتایا کہ اگر جونیئر ٹیم کا ایک کوچ جو ہے وہ جونیئر کا کیمپ چھوڑ کے اس میں گیا ہوا ہے, جو اسکروٹنی کر رہا ہے وہ الیکشن بھی لڑ رہا ہے, تو یہ غلط پروسیس. تو الیکشن پھر آپ کیسے ہم ان کو تسلیم کر لیں؟ لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہاں تو ہم اس الیکشن کا رونا رو لیں, یہاں ہم پاکستان کی ہاکی بچا لیں. میرے خیال میں اس وقت یہ چیز ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم سب کی پریورٹی ہونی چاہیے کہ پاکستان کی ہاکی کیسے بچا لیں, کیونکہ اب آگے جونیئر ورلڈ کپ جو ہے وہ اب ایف آئی ایچ نے ہر 2 سال کے بعد کر دیا. اب پہلے 4 سال بعد ہوتا تھا, اب آپ کا جو ٹائم سپین ہے وہ کم ہو گیا. اگر ہم اسی لڑائی میں ابھی بھی رہے تو پھر ہمارا کام ہو چکا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس وقت فوراً پرائم منسٹر کو انٹروین کرنا چاہیے, ان کو جو فنڈز ہیں وہ دینے چاہیے اور پچھلا آڈٹ بھی کروانا چاہیے. لیکن پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اس پوزیشن پہ لے کے آنا چاہیے کہ وہ پاکستان کی ہاکی کو, اگر انہوں نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اختر رسول اگر جو اپنے لاسٹ سپین کے بعد اس سپین میں اگر جو چیزیں کور کرنا چاہیں گے وہ کریں گے, اس پر ہم بات کریں گے. لیکن اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جدہ سے جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز فارورڈ شہباز سینئر نے. شہباز احمد کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. 94 میں آخری مرتبہ جو ہم ورلڈ کپ جیتے تھے شہباز سینئر اس ٹیم کے کپتان تھے. السلام علیکم شہباز. السلام علیکم.
शहबाज, कैसे देखते हैं आप काफी अरसे से कहते चले आए हैं, आपने पाकिस्तान हॉकी को बैनुल अक़वामी सतह पर एक नाम देने में, एक मकाम देने में बड़ा नुमाया किरदार अदा किया। इस पाकिस्तान हॉकी की मौजूदा सूरत हाल को शहबाज सीनियर किस तरह से देखते हैं? देखें, ये जो पिछले 5-6 साल से हॉकी है, ये तो इंतहाई काबिले तर्स है, क्योंकि हॉकी को ये लोग इस स्टेज पर ले गए हैं, जो ये फेडरेशन थी उस स्टेज पर ले गई है कि इसको वापस आने में भी अब 10 साल लगेंगे। एक तो इन्होंने टैलेंट जाया किया मुल्क का, और दूसरा बेइंतहा पैसा जाया किया मुल्क का। तो अब आप कैसे देखते हैं? कमर इब्राहिम बैठे हैं, कहने लगे अब इलेक्शन हो गए तो ठीक है, अब आगे की तरफ देखना चाहिए। आप ये समझते हैं इलेक्शन दुरुस्त हुए? नहीं, इलेक्शन देखें, इलेक्शन अगर हम खुद ही बैठे हुए इलेक्शन करा लें तो इलेक्शन इस तरह नहीं होते। इलेक्शन का तरीकेकार ये होना चाहिए था कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एडॉक लगनी चाहिए थी, और उसके बाद कोई सेटअप जो एडॉक से आता उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि इलेक्शन करवाता। ठीक, अच्छा, मैं कमर को भी मौका देता हूँ, लेकिन शहबाज, अभी थोड़ी देर पहले शहनाज शेख थे, वो कहते हैं ये तो रिसाइकल हो गए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल। आप कितना इत्तेफाक करेंगे उनकी इस बात से? मैं शहनाज शेख साहब के बयान से 100% इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, कमर इब्राहिम आपसे कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अस्सलाम वालेकुम शहबाज। मेरा कहना ये था शहबाज इस वक्त कि मैंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन सही हुए, मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो एक जो प्रोसेस हो चुका है, अगर हम जो टाइम स्पैन है वो इतना ज्यादा हो चुका है इस वक्त कि अब जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भी अगले 2 साल में जूनियर वर्ल्ड कप कर दिया गया है, टाइम स्पैन कम रह गया है। यहाँ तो हम उस लड़ाई को लड़ लें कि जी के इलेक्शन को दोबारा सारे प्रोसेस, मकसद यही हुआ कि अब आगे चले ना। यहाँ फिर ये हम कर लेंगे जी कि अब हॉकी को किस तरह बचाया जाए। शहबाज क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि मतलब अब टाइम स्पैन जो है बहुत ज्यादा हो गया, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये कहते हैं। नहीं, देखिए, बात यह है, कमर हमारा छोटा है, बरकरार है, मेरी कप्तानी में भी खेला हुआ है। देखिए, कमर इब्राहिम का अपना एक्सपोजर, अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक्सपोजर, अपना एक्सपीरियंस है। देखिए, बात यह है कि मुझे किसी भी सूरत में नजर नहीं आता कि ये फेडरेशन भी प्रॉपर काम कर सकेगी, क्योंकि आप देखें कि अख्तर रसूल जो पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर थे, उन्होंने क्या मनूवरिंग की कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर बन गए, उनका भाई सिलेक्टर बन गया, उनका बेटा जो है वो पंजाब की हॉकी का सेक्रेटरी बन गया, उनका एक भाई जो है खजानची बन गया। तो ये फैमिली PHF हो गई है, ये तो रिजल्ट थोड़ी प्रोड्यूस करेगी। वो कहते हैं कि एक चौधरी गुलाम रसूल साहब का बड़ा नाम था, पाकिस्तान हॉकी के कप्तान, उनकी फैमिली से हॉकी हमारे लहू में दौड़ रही है। अगर तो डॉक्टर गुलाम रसूल चौधरी से बड़ा कोई प्लेयर पाकिस्तान ने पैदा नहीं किया, तो फिर तो मैं कहता हूँ ये सही डिसीजन है। गवर्नमेंट को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अगले 20 साल इन्हीं के पास रहनी चाहिए। अच्छा शहबाज, जो पैसे लाए पिछली फेडरेशन, करोड़ों रुपए उसको जॉय ट्रिप पे खर्च किया गया, मीडिया पे खर्च किया गया, आप समझते हैं उसका एहतसाब होना चाहिए? उसका तो 100% एहतसाब होना चाहिए। वो तो मुल्क कौम का खजाना था जो इन्होंने लूटा, और वो पैसा ये लाए भी इसीलिए थे कि अपने आप को अपग्रेड करें, अपने डेली अलाउंसेस बढ़ाएं, अपने लिए गाड़ियां लें, हर शहर में जो इनके दोस्त हैं उनको नवाजें, उनको अकेडमियों के कोच बनाएं, उनको पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ लगाएं। ठीक है शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जद्दा से हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान शहबाज सीनियर जिस अंदाज से खिलाड़ियों को डॉज देकर डी में दाखिल होते थे, गोल करते थे, बिल्कुल उसी अंदाज से उन्होंने कहा वो पैसा लूटा गया। मजीद इस पर हम बात करेंगे। कमर इब्राहिम हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्पोर्ट्स आवर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से बात कर रहे हैं, और हमारे सामने वाली सीट पर मौजूद है पाकिस्तान के साबिक हॉकी ओलंपियन कमर इब्राहिम। ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान के माया नाज फॉरवर्ड शहबाज अहमद से, उससे पहले शहनाज शेख से बात की। शहबाज अहमद कह रहे थे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट अख्तर रसूल के हवाले से कि अख्तर रसूल साहब ने कोच भी रहे, मैनेजर भी रहे, पहले वो PHF के प्रेसिडेंट रहे, तो वो कहते हैं इन सबको बदलना चाहिए। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के नामवर हॉकी ओलंपियन जिनकी कप्तानी में 1982 का बॉम्बे वर्ल्ड कप हम जीते, अख्तर रसूल ने। अस्सलाम वालेकुम अख्तर रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
اختر رسول صاحب یہ بتائیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے شاید آپ پروگرام نہیں دیکھ رہے، شہباز احمد ہمارے ساتھ لائن پر تھے، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس فیڈریشن پر ایڈ ہاک لگانی چاہیے اور پھر اس کے بعد ہمیں آگے کی جانب اپنے رستے کا تعین کرنا چاہیے. کیسے آپ دیکھیں گے؟ آپ کا تو برخوردار ہے، شہباز کے کامنٹس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اقبال بیگ صاحب بہت مہربانی آپ کی، آپ نے مجھے موقع دیا ہے، اور کسی چیز کا حل جو ہے وہ یہ ایڈ ہاک لگانے سے گول نہیں ہوتے. ایڈ ہاک لگانے سے ٹیمیں نہیں جیتی، جمہوریت سے ترقی کی جاتی ہے، اور یہی ایک سلسلہ پاکستان کی اندر چل رہا ہے اور اسی طرح ہی چلنا ہے. اور وہ زمانے گے کہ ڈھوکے لگائی جائیں. اب آپ کے الیکشن ہو چکے ہیں، آپ نے آگے کی طرف سفر کرنا ہے. پھر آپ کے پرانے ساتھی سمیع اللہ، شہناز شیخ، اصلاح الدین یہ کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ الیکشن ایماندارانہ انداز سے، شفاف انداز سے نہیں ہوئے؟ دیکھیں، یہ تو ہم نے پریس کے لوگوں نے الیکشن کرائے ہیں. جی ارشد انصاری صاحب نے کرائے ہیں وہ. جی پریس کے لوگ الیکشن کرا رہے تھے تو اس وقت یہ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے. اچھا، ان لوگوں نے اس وقت پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اور جہاں تک اصلاح کا اور شہناز کا تعلق ہے، میں ان دونوں سے جا کر خود بھی گھر میں مل چکا ہوں اور ان سے میں یہ درخواست بھی کر چکا ہوں کہ آئیں ہم مل جل کر ہاکی چلاتے ہیں. میں سمیع اللہ کے گھر بھی جانے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے اقبال بیگ صاحب سنیں. اچھا، یہ ویسے آپ بڑے محترم ہیں اور یہ جو آپ کے پروگرام چلتے ہیں اس سے نئی نئی راہیں اور نئی نئی باتیں سامنے جب آتی ہیں تو ترقی کے راستے. اچھا اختر رسول صاحب، آپ بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں. 1985 میں آپ غیر جماعتی جو انتخابات ہوئے تھے اس وقت آپ الیکشن جیتے تھے، اور لوگ جب ابھی الیکشن کیمپین ختم ہو رہی تھی لاہور میں تو آپ پرائم منسٹر کے دائیں جانب کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی ایک کپتان موجود ہے. کیا وجہ اب تک پرائم منسٹر سے ملاقات کا وقت نہیں مل سکا، اسپانسرشپ نہیں آ سکی؟ کیا ہو کیا گیا ہے یہ؟ دیکھیں، کوئی وجہ نہیں ہے. میں اقبال بیگ صاحب، ہم نے تھرو پراپر چینل آئی پی سی کے ذریعے اپنی سمری موو کی ہے اور سیکرٹری آئی پی سی کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہم نے ان کو پلان دیے تھے انہوں نے ایگری کیا ہے اور وہ سمری پی ایم کے ساتھ پاس جا رہی ہے. اور جب تک پی ایم کے پاس کوئی ہوم ورک کمپلیٹ کر کے نہیں پہنچے گا تو اس وقت تک کوئی ایکشن پرائم منسٹر بھی نہیں. اچھا، پریزیڈنٹ سے بھی تو آپ کی ملاقات ہوئی ہے، خبر آئی کہ پاکستان کی ایک قومی آئل کمپنی جو ہے وہ اسپانسر کرنے جا رہی، وہ بھی چلے گئے، انہوں نے بھی نہیں اسپانسر کیا آپ کو؟ جی نہیں، وہ اسپانسر کریں گے. ان کی بورڈ میٹنگ ہے، ڈپارٹمنٹ کی ایک بورڈ ہوتا ہے. بورڈ میٹنگ جب اس میں سے جب رکھیں گے تو پھر بورڈ سے کلیئر ہوگا. ابھی انہوں نے جو ہمیں انفارمیشن دی ہے انہوں نے پرنسپلی ایگری کر لیا ہے اور اس کے بعد بورڈ میٹنگ میں. اچھا میرے پاس وقت کم ہے، آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ کامن ویلتھ گیمز تو نکل گیا ہاتھ سے، کیا ایشین گیمز میں جہاں پاکستان کو اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنا ہے پاکستان جا رہا ہے کوریا کھیلنے یا نہیں؟ وہاں پر بھی نہیں جائے گا؟ دیکھیں جی کہ سب کی خواہش ہے، آپ کی میری، کہ پاکستان ٹیم ایشین گیمز میں اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے. اور ہم نے اس سلسلے میں آئی پی سیکرٹری صاحب سے اور منسٹر صاحب سے اور تمام ریلیونٹ لوگوں سے رابطہ کیے ہوئے. انشاءاللہ کوئی راہ نکلے گی. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ شامل ہوں گے. بہت بہت شکریہ اختر رسول صاحب، پی ایچ ایف کے پریزیڈنٹ. قمر، سنی آپ نے گفتگو اختر رسول صاحب کی، کیا کہیں گے؟ کچھ راہ نکلنے والی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے بھی مل جائیں گے اور پرائم منسٹر صاحب کو سمری بھی موو کر دی گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود جانے کے لیے تیار ہوں. ابھی تو وہ نہیں گئے، رانا مجاہد گئے تھے اصلاح الدین کے گھر، وہ کہتے ہیں میں تو ملنے کے لیے تیار ہوں. کیسے دیکھتے ہیں اختر رسول صاحب کے بیان؟ نہیں، اختر بھائی موسٹ ویلکم، جب مرضی آئیں اور ملیں، ضرور ملنا بھی چاہیے ان کو. اور دوسری بات، جہاں تک یہ پیسوں کا سلسلہ ہے جو یہ انہوں نے بتایا کہ تھرو پراپر چینل ہے، میرے خیال میں اب یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ پرائم منسٹر کی بھی کی طرح اس کو سمری کو بھی جلدی پکڑ لیں. یہ تو اسی جماعت کے رہنما ہیں، مطلب ایمرجنسی صورت حال ہے. ایگزیکٹلی، یہ اس صورت میں اختر بھائی کو چاہیے کہ یہ جا کے مطلب بائی ہینڈ والا کام کروا لیں، تاکہ یہ کام کروانا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ اذلان شاہ بھی نکلے گا
اور اگر پاکستان کی ٹیم کو جونیئر اور سینئر کو کہیں ایکسپوجر نہیں ملے تو پھر پرابلم میں رہے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہاکی جو قومی کھیل تھا اب قومی کھیل نہیں رہا؟ جو پوزیشن ہوئی ہے اس وقت تو میرا بھی دل نہیں کرتا اس کو بھی قومی کھیل بولنے تو کون اس کو صحیح کرے گا؟ یہی لوگ کریں گے یا نئے لوگ آنے چاہیے اس کو صحیح؟ دیکھیں نا ابھی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہاں تو ہم اس چیز پہ چلے جائیں کہ دوبارہ الیکشن. وہ کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں لڑا نا، وہ بتا رہے تھے اختر رسول صاحب کے الیکشن نہیں لڑا، ہم نے کہا ہم نے ایک کلب کے لاہور پریس کلب کے سابق صدر کو بنایا. میری ایک بات کو اور کیجئے اقبال بھائی، یہی ایک بات ہے کہ جو بھی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن غلط ہوئے، ٹھیک ہے، یہ الیکشن ایڈ ہاک رکھنی چاہیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن پراپر طریقے سے ہوئے ہیں، آپ کے پریس کے بندوں نے کروائیں. یا تو یہ لڑائی لڑ لیں یا پھر ہم پاکستان ہاکی کو بچائیں. آخری کالر ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بیگ صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم. کون صاحب کہاں سے؟ میں رمضان ملک لیا سے عرض کر رہا ہوں. لیا سے رمضان ملک، 1 منٹ میں بعد جلدی سے پوچھے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. پہلے تو خوش آمدید آپ کو. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ یا مینیجر بنتے ہیں ان کا کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ضرور ہوتا ہے. یہ سجاد وائی نے بھی یہ سوال کیا تھا لاہور سے. جی، سیاسی برتھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ مین مقصد یہ ہے کہ ٹیم میں سیاسی برتھی نہیں ہونی چاہیے. ہر بندے کا کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ضرور ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ رمضان صاحب، آپ نے لیا سے کال کیا. قمر آپ کا بہت شکریہ. آئندہ ایک اور پروگرام کریں گے. وقت بڑی تیزی سے گزر گیا. تھینک یو ویری مچ. ہمیں امید ہے کہ ایکسپریس نیوز کی یہ ایفرٹ آپ کو پسند آئی ہوگی. ہاکی کے حوالے سے کل ہم کرکٹ کے حوالے سے پروگرام کریں گے انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ مرزا اقبال بیگ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.